Bismillahirrahmanirrahim. Respected President, Senior Vice President, Executive Member, Senior Officials and my fellow folks, Assalamu alaikum. जी मेरा नाम अली मुर्तज़ा है और मेरा ताल्लुक़ ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट के शोबे से और लाइफ कोचिंग से तकरीबन अब 15 साल का हो चुका है, about a decade and a half now. और आज बेसिक मैं यहाँ पे आप लोगों के पास आया हूँ, तो आज हमारा जो मोटिव है, जो बात हम आपको थ्रू करना चाहते हैं, वो ये है कि ड्रग एडिक्शन एक्चुअली है क्या और इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है. मिस फरिया यूनुस ने अभी बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि ड्रग एडिक्शन के क्या नताइज हो सकते हैं और क्यों इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है. बट मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ड्रग्स एक्चुअली होती क्या है. हमारी एक बड़ी रॉन्ग कॉनोटेशन है अबाउट द वर्ड ड्रग. ड्रग का बेसिक मकसद है डोजेज रिक्वायर्ड अंडर GP स्टैंडर्ड्स, यानी कि अगर तो सही डोजेज में ली जाए तो ये पॉजिटिव है और अगर उस डोजेज को बढ़ा दिया जाए तो ये नेगेटिव है. पहले तो हमें अपना माइंड इसके बारे में थोड़ा सा चेंज करना है और इसको ये देखना है कि इसकी रियलिटी क्या है. वो कहते हैं ना कि आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम हैव सॉल्व. तो अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हम रेक्टिफाई भी नहीं कर सकेंगे. सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा काशिफ साहब का. जैसा कि इन्होंने कहा कि रिसेंटली मैंने इनके साथ एग्रीमेंट भी साइन किया और इन्होंने मुझे एक दफ़ा फिर से मौका दिया कि आज मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म की वसादत से आप लोगों की फिर से खिदमत कर सकूँ. जैसे मैंने आपको कहा अबाउट अ डेकेड एंड अ हाफ, 15 साल हो गए हैं ड्रग एडिक्शन में ट्रीट करते हुए. तो वहाँ से मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है और वो चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता हूँ और उसको थोड़ा क्लियर भी करना चाहता हूँ कि ड्रग एडिक्शन इन इटसेल्फ इज़ नॉट अ डिफेक्ट ऑफ द कैरेक्टर. सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर बंदा कोई नशे पे चला गया है, कोई ड्रग यूज़ करने लग गया है, उसका कैरेक्टर डिफेक्ट है, वो बंदा ही सही नहीं है, वो बंदा ख़राब है, अब उसमें अच्छाई कुछ नहीं रही. तो ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम इससे अगला स्टेप नहीं ले सकते जो कि ट्रीटमेंट है. तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है, इट्स बेसिकली ए डिज़ीज़. और जब हम डिज़ीज़ कहते हैं तो डिज़ीज़ का मतलब होता है डिस-ईज़, यानी कि डिसकम्फर्ट, तकलीफ़ देने वाली चीज़. अब मज़े की बात तो ये है कि जब कोई पेशेंट या जब कोई बंदा ड्रग करता है तो तकलीफ़ में वो तो नहीं होता, तकलीफ़ में उसकी फैमिली होती है. तो जब हमारे पास वो लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारा बच्चा 5 साल से 10 साल से ड्रग कर रहा है, तो इसको प्लीज़ अपने ट्रीटमेंट में डालें. तो हम उनको कहते हैं जी आप बच्चे को फ़िलहाल छोड़ें, आप आ जाएँ. तो वो हमें बड़े हैरान होकर देखते हैं और ये कहते हैं कि जी हम आ जाएं. जैसे अभी काशिफ साहब भी कह रहे थे कि ऐसे पेरेंट्स का क्या होना चाहिए जो थोड़ा तंग करते हैं ऑन अ लाइटर नोट. लेकिन रियलिटी ये है कि अगर कोई बच्चा ड्रग एडिक्शन कर रहा है तो उसमें उसका कसूर नहीं है, उसकी फैमिली का है. नाउ दिस इज़ ऑन एन अनकॉन्शियस लेवल. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ये अनकॉन्शियस लेवल में है क्योंकि फैमिली को भी नहीं पता होता कि उन्होंने बच्चे को ट्रीट कैसे करना है. आप यकीन मानिए हमें तो ये भी नहीं पता कि हाउ टू सिलेक्ट अ लाइफ पार्टनर फॉर आवरसेल्व्स. इसलिए जो हमारा डिवोर्स रेट है वो 70% को एक्सीड करता है. हम अक्सर रेटिंग में भी गलती कर जाते हैं और यही प्रॉब्लम आती है जब ड्रग एडिक्शन का फिनोमेना हमें हिट करता है और हम ये समझते हैं कि ओहो बच्चा तो ख़राब हो गया है, इसकी आदतें ख़राब हो गई हैं, तो इसको अब छोड़ दो इसके हाल पे. और इलाज पे वो तरफ जाते नहीं है क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है. कसूर उनका नहीं है, कसूर कुछ हमारा है क्योंकि हम शायद टाइमली उनको ये अवेयरनेस दे भी नहीं सके. अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना. आज जैसे कि मैंने कहा 15 साल मुझे हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए और मेरे साथ मेरे भी सीनियर बैठे हैं. डॉक्टर अबुल हसन साहब जो ब्रिज रिहेबिलिटेशन के हेड हैं, उनको मेरे से भी ज़्यादा अरसा हो गया. आप यकीन मानिए शायद ये मेरा दूसरा सेमिनार होगा इन 15-16 सालों में. अवेयरनेस सेमिनार नहीं होता. तो ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक और ऐसा स्टेप लिया जो कि शायद डायरेक्टली इसकी जुरिसडिक्शन में तो नहीं आता, उनको ज़रूरत नहीं है, बट उनको ये समझ ज़रूर है कि जो बंदा सेहत याब नहीं हो सकता वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं हो सकता. तो अगर आप सोचते हैं कि बिकॉज़ ये अक्सर देखा जाता है फिल्मों में और इसको माना भी जाता है कि आप देखते हैं कि अमीर इंसान है, वो शराब भी पी रहा है, वो ड्रग्स भी कर रहा है, वो कोकेन भी कर रहा है, तो शायद इसलिए वो अमीर है. तो हमारे गरीब भाई बेचारे वो काम पहले से करने लग जाते हैं. शायद वो समझते हैं हम ये करने से अमीर होंगे. वो ये नहीं जानते कि शायद वो जो अमीर है वो अमीर हो के ये कर रहा है. और जब वो ये करने लग जाते हैं तो वो अमारत की और कामयाबी की उस बुलंदी पे जा ही नहीं सकते जिसका वो ड्रीम करते रहते हैं. और गोल के बारे में हमेशा एक बात कहते हैं, हम कहते हैं गोल इज़ अ ड्रीम विद अ डेडलाइन. इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट. तो ये पॉइंट हमें बहुत समझना बहुत ज़रूरी है. आज एक और बात जो मैं आपको करना चाहता हूँ वो ये है कि जो ड्रग एडिक्शन है ये इन इटसेल्फ एक प्राइमरी, क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव इलनेस है. प्राइमरी का मतलब होता है दायमी, ये बगैर किसी वजह से शुरू होती है, इसकी कोई रीज़न नहीं होती, किसी में भी शुरू हो सकती है. क्रॉनिक का मतलब होता है ये देर तक चलती है. प्रोग्रेसिव का मतलब है ये बढ़ती रहती है. यहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने की कि ये डिज़ीज़ जब किसी को हो जाए, जस्ट लाइक डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जब ड्रग एडिक्शन का मसला किसी की ज़िंदगी में आ जाए तो फिर ये कभी ठीक नहीं हो सकता.
یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, اور اس دنیا میں کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو اس کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. نا ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں اور آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اچھا یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا تو پھر ہم اس کا کیا کریں. تو یہ ایک بہت مینیجبل ڈیزیز ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, یا اگر کوئی بھی جو ڈرگ ایڈکشن میں ہے, یا آپ کا کوئی لوڈ ون ڈرگ ایڈکشن میں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے لیے ریکوری بہت ضروری ہے. اٹس این آن گوئنگ پروسیس. جب تک وہ ٹریٹمنٹ میں نہیں آئے گا تو باقی پھر وہی مثال ہے کہ کبوتر جب آنکھیں بند کرتا ہے اور سوچتا ہے بلی نہیں آئے گی, تو بائی دا ٹائم بلی آ جاتی ہے تو اٹس اے لٹل بٹ ٹو لیٹ. تو ہمیں تھوڑا سا پرو ایکٹیولی ہو کے آگے چلنا پڑتا ہے. اچھا, پرائمری, کرونک اور پروگریسو النس کی میں نے ابھی آپ سے بات کی. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی کے 4 ایریاز کو افیکٹ کرتی ہے. یہ ہمارے بایولوجیکل, اسپرچل, سائیکولوجیکل اینڈ سوشل, یہ 4 ایریاز پہ یہ ڈرگ ایڈکشن کا پرابلم افیکٹ کرتا ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ذہنی بیماری ہے, یا صرف جسمانی بیماری ہے, یا صرف روحانی بیماری ہے, یہ سچ نہیں ہے. یہ وہ بیماری ہے جو چاروں ایریاز کو افیکٹ کرتی ہے, جیسے کہ کوئی بھی اور پرائمری, کرونک اور پروگریسو النس کرتی ہے. جب کسی کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے نعوذ باللہ, تو آدھی زندگی تو اس کی وہیں ختم ہو جاتی ہے, یہ سوچ سوچ کے کہ اب کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ہیلپ لیسنس آ جاتی ہے, بیکاز اگین اویئرنیس نہیں ہے. دوسری بات, یہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب ہماری باڈی کے اندر یہ میٹابولک ڈس آرڈر ہو جاتا ہے, جو کہ ہر ایک کی باڈی میں کسی نہ کسی وقت ہو جائے گا, اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. اگر آج کوئی ڈرگ کر رہا ہے, 5 سال میں نہیں ہوگا, 10 میں نہیں ہوگا, 15 میں نہیں ہوگا, تو 20ویں میں ہو ہی جائے گا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ڈرگ ایڈکشن کا پیشنٹ ٹریٹمنٹ میں رہتا ہے تو وہ کبھی بھی ڈرگ ایڈکشن سے اس دنیا سے نہیں جائے گا. اس دنیا سے تو ضرور جائے گا, برحق ہے, لیکن ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے نہیں جائے گا, لائک ادر پرائمری کرونک النسز. اگر کوئی ڈائبٹیز کا ہے تو ایونچولی انفارچونیٹلی وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے اس دنیا سے جائے گا. اگر کوئی اور بیماری کا ہے تو وہ اسی وجہ سے جائے گا. بٹ ڈرگ ایڈکشن کا پیشنٹ اگر ٹریٹمنٹ میں ہے تو وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا ڈرگ ایڈکشن کی پرابلم کی وجہ سے. اچھا, ایڈکشن کا فنومینا سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں درکار. ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ ایڈکشن کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹیو یوز اینڈ نیگیٹو کانسیکوینسز, یعنی بار بار کا استعمال اور منفی نتائج. اگر آپ کوئی بھی کام بار بار کرتے ہیں اور آپ کو اس کا پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہے تو وہ ہیبٹ ہے, اور اگر آپ کوئی بھی کام بار بار کرتے ہیں اور اس کا منفی نتیجہ نکلتا ہے تو وہ علت ہے, یعنی کہ ہیبٹ کا اپوزٹ. تو ایڈکشن از بیسکلی دی اپوزٹ آف ہیبٹ. اٹس بیسکلی اے ہیبٹ گون بیڈ. اور اگر ہیبٹ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو واپس لانے کے لیے اپنے ای کیو کو اور آئی کیو کو دونوں کو ان ایکشن میں لا کے ہم ٹریٹمنٹ پروسیس میں جا سکتے ہیں, جس میں 20% میڈیسنل اس کا تعلق ہوتا ہے اور 80% کاؤنسلنگ ہوتا ہے. اچھا, انفارچونیٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پہ زیادہ تر ادارے, بہت کم ایسے ادارے ہیں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, بہت کم ایسے ادارے ہیں جو میڈیسنل اینڈ نان میڈیسنل ٹریٹمنٹ دونوں کرتے ہیں. ورنہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف میڈیسنل ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں, سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں, اور ان کو بظاہر بندہ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے, آپ گھر جائیں. وہ ریلیپس پریونشن پہ کام ہی نہیں کرتے, وہ سائیکو ڈائنامکس پہ کام ہی نہیں کرتے, وہ رانجھے پہ, جسے ہم کہتے ہیں نا ہم رانجھا راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں, وہ رانجھے پہ کام نہیں کرتے, جو کہ ہمارا ایموشنل برین ہے. اور ہمارا ایموشنل برین ہی اس ساری پرابلم کی جڑ ہے, بیکاز ایموشنل برین ہمارا وہ برین ہے جو قریباً 35 لاکھ سال پرانا ہے, اور ہمارا پلیجر سینٹر بھی اس کے اندر ہے. اٹ از آلسو کال دی ایمگڈیلین برین, اور ہم اس کو گو برین بھی کہتے ہیں, جس کا فائٹ اور فلائٹ سے تعلق ہوتا ہے. اسی میں ہمارا گاڈ سینٹر ہے, اسی میں ہمارا پلیجر سینٹر ہے. اور کیونکہ انسان, ہیومن بینگز آر کریچرز آف ہیبٹس, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈکشن از اے ہیبٹ گون بیڈ, تو ہم لوگ اس سے بالکل بچ نہیں سکتے. ہمیں پرو ایکٹیولی کیئرفل ہونا پڑے گا, بیکاز یہ ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ موقع آئے گا. ہمیں اس کو کیسے فائٹ کرنا ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے. لیٹسٹ اسٹیٹس کے مطابق, ابھی میں کل ہی پڑھ رہا تھا, گوگل اسٹیٹس کے مطابق 46.5% پاپولیشن آف پنجاب alone is on drugs. Now this is a very high number. ابھی مس فریحہ نے جو 73% کا, I agree with her. Why? Because یہ صرف کیمیکل ایڈکشن کی انہوں نے کیلکولیشن کی ہے. اگر نان کیمیکل ایڈکشن کی بھی وہ کیلکولیشن کریں, جس میں سر فہرست ہوتا ہے لو, جس کا ہم کہتے ہیں اٹس اے لاس آف ویلیوبل انرجی, اٹس اے کنڈیشن دیٹ یو نیڈ ٹو سیک اے ڈاکٹر فار. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, وی ہیپیلی فال ان لو. And love is a very addictive pattern, and this is where it all begins. دنیا میں سب سے بڑی ایڈکشن لو کی ہے. Now جب میں یہ بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں لو کے اگینسٹ ہوں. لو اینڈ assertive loving, there is a lot of difference. آپ کو assertive loving کرنی, جس چیز کے ساتھ connotation negative attached ہے کہ falling in love, تو وہیں سے سمجھ لیں کہ یہ ایک addictive patterns ہے, اور ہم اپنے patterns کو بار بار فالو کر کے اسی ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں اکثر پھنسے رہتے ہیں. اچھا,
ایزی ورڈز میں آپ کو اب سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایڈکشن کا فینومینا یہ ہے کہ انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر ایک پرزہ ہوتا ہے. لیٹس پٹ اٹ دس وے، ایک پرزہ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی نشے کی بیماری کے ساتھ یا نشے کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو جن کو ایڈکشن کا پرابلم ہو جاتا ہے، جو ایڈکٹس بن جاتے ہیں، ان کے اندر یہ پرزہ خراب ہو جاتا ہے. جیسے کہ ڈائبٹیز کے اندر آپ کے اندر باڈی کے اندر ایک میٹابولک سسٹم ہوتا ہے، ایک آرگینک انالوجی چل رہی ہوتی ہے جو کہ اس ڈیزیز کو فائٹ کرتی ہے. لیکن جب وہ خراب ہو جاتی ہے، پینکریاٹک فیلئر ہو جائے یا کوئی اور وجہ ہوتا ہے جس سے آپ کی انسولین ڈسرپشن ہو جائے، تو آپ کو ڈائبٹیز ٹائپ 1 ٹائپ 2 ٹائپ 3 ہو سکتی ہے. اور جب ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، یہ لائف لانگ مینجمنٹ ہے. 15 سال میں نے ایک چیز بہت فریکوینٹلی دیکھی ہے کہ اکثر پیشنٹس آ کے اور پیشنٹ کی فیملیز آ کے ہم سے یہ پوچھتی ہیں کہ بچہ کتنی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ بچہ کتنی دیر میں خراب ہوا تھا. تو جب وہ میری طرف بڑے حیران ہو کے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اس کو تو 20 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا اب آپ 15 دن اور 20 دن میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ٹائم لگے گا. اس میں بالکل ٹائم لگتا ہے. اور ابھی جب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے تھوڑی دیر میں تو میں اس میں آپ کو بتاؤں گا اس میں ایگزیکٹلی کتنا ٹائم لگتا ہے. تو ابھی کے لیے جو ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایڈکشن از اے ہیبٹ گون بیڈ، اور اس کو ٹھیک کرنا بالکل پاسبل ہے. اٹس ویری مچ ڈویبل اف یو ہیو دا رائٹ کائنڈ آف ہیلپ اینڈ دا رائٹ کائنڈ آف ڈاکٹرز. اچھا، تھوڑا سا میں آپ کے پاس اس چیز پہ آنا چاہتا ہوں کہ وائی ڈو پیپل ڈو ڈرگس. دنیا میں لوگ ڈرگس کیوں کرتے ہیں؟ جب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ڈرگز ایک خراب چیز ہے، نشہ ایک بری چیز ہے، پھر لوگ اس کو کیوں کرتے ہیں؟ اور اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے. وہ کہتے ہیں نا دیر از نو راکٹ سائنس ان راکٹ سائنس، ایون راکٹ سائنس از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. اس کا سمپل سا جواب ہے کہ ان کو موڈ مینجمنٹ نہیں آتی. تو جو بھی اس دنیا میں نشہ کرتا ہے ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ اس کے دوستوں کی وجہ سے لگا، اس کو اسٹریس کی وجہ سے لگا، کرتا وہ مزے کے لیے. بیکاز ہیومن برین از ہارڈ وائرڈ ٹو موو اوے فرام پین اینڈ ٹوورڈز پلیجر. تو جو چیز آپ کو پلیجر دے گی وہ آپ زیادہ کریں گے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ ایون ہیروئن کوکین سے بڑی ڈرگ جو ہے وہ فوڈ ہے. فوڈ از دا بگیسٹ ڈرگ ان دا ورلڈ. Why? Because there's no total abstinence. You have to eat 3 times a day, regardless of the fact, come whatever may. 3 ٹائم تو کھانا ہی پڑے گا نا. تو ہم کہتے ہیں جی اعتدال میں کھاؤ، تو اعتدال میں تو ہم سے کھایا نہیں جاتا. اور جب ہم چھوٹی سی کھانے کو اپنے نہیں کنٹرول کر سکتے، ڈرگ ایڈکشن کو کیسے کریں گے؟ سو اٹس اے فیملی انٹرونشن پروسیس. ٹریٹمنٹ کے اوپر آتے ہوئے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو اس کے 3 ٹائپ کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ ہے انڈور ٹریٹمنٹ وچ از دا موسٹ افیکٹو. اس کے بعد آتا ہے جی ایک آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ. اور تیسرا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹریٹمنٹ. اچھا، جو سب سے پہلا ہے، جو ٹریڈیشنل وے ہے، جو شروع سے چلتا آ رہا ہے، جس کو ہم انڈور ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، اس میں کم از کم 100 دن ریکوائرڈ ہیں فار دا پیشنٹ ٹو بی انڈورس. اگر وہ 100 دن سے 10 دن 20 دن بھی کم کرے گا تو کیونکہ وہ ریٹ اسٹیبلش نہیں کر رہا، ہی ول فال شارٹ آن دا ٹریٹمنٹ. اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں ایک اور چیز آپ لوگ ضرور دیکھیے، بیکاز آپ لوگ سارے یوتھ ہیں اور آپ لوگ جب جائیں گے تو اٹس گونا کریٹ اے سنو بال افیکٹ. بیکاز آئی ہوپ اب سارے اپنے اپنے دوستوں سے، اپنے اپنے فیلوز کے ساتھ یہ جا کے بات شیئر بھی کریں گے کہ جو ایڈکٹیو پیٹرن ہے یہ ایک بندے سے دوسرے اور دوسرے کو تیسرے سے بڑے آرام سے پکڑ لیتا ہے، جیسے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتے ہیں. یو ڈونٹ ایون نو، آپ کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا، اور بائی دا ٹائم یو ریئلائز اٹ یو آر آلریڈی ہوکڈ آن اٹ. سو دیٹ از ون تھنگ. بیکاز ہم لوگ شارٹ کٹ کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں. سر درد ہوا تو فوراً پیناڈول کھا لو، ڈپریشن ہوئی تو اینٹی ڈپریسنٹ کھا لو، کوئی مسل پل ہو گیا تو مسل ریلیکسنٹ کھا لو، برین نہیں کام کر رہا تو برین ریلیکسنٹ کھا لو. یہ سولوشنز نہیں ہیں. میڈیسن از نیور اے سولوشن، دس از یوزلی ایٹ دا لاسٹ ریزورٹ، اور ہم اس کو ایٹ دا فرسٹ اسٹیپ پہ یوز کرتے ہیں وچ از انفارچونیٹ. اور بہت بڑی تعداد ایڈکٹس کی میڈیسنل ایڈکٹس، میڈیسن پہ ایڈکٹیڈ ہیں. ان کو نہیں پتا کہ اس کو کیا ملتی. وہ تو یہ کہتے ہیں، آگے سے ان سے پوچھے تھے ہم تو دوائی کھا رہے ہیں. جی دوائی تو نقصان نہیں دے سکتی. تو اگر آپ 100 گلاس پانی ایک دن میں پی لیں گے تو کسی بھی انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. یو کین ڈراؤن یور سیلف ان واٹر، رائٹ. تو کوئی بھی چیز جو آپ کو کم مقدار کے اندر جو فائدہ دے رہی ہے، زیادہ میں وہ نقصان دیتی ہے. اور ایڈکٹیو پیٹرنز میں ہوتا ہی یہ کہ آپ کو بریک لگانی نہیں آتی، آپ بریک لگانا بھول جاتے ہیں. تو موڈ مینجمنٹ کے لیے اگر آپ کسی پیشنٹ کو، کسی انسان کو پرو ایکٹیولی صرف موڈ مینجمنٹ سکھا دینا تو 90% چانسز ہے وہ اپنی زندگی میں ڈرگز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، دیر آر پیپل امنگسٹ اس جو ہمارے اندر ہی بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی ڈرگ نہیں یوز کی. اور آپ دیکھیں، آپ ان کو کبھی سیڈ بھی نہیں پائیں گے، آپ ان کو کبھی ڈپریسڈ بھی نہیں پائیں گے، آپ ان کو کبھی ڈاؤن بھی نہیں پائیں گے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، وہ اپنے آپ کو اپلفٹڈ رکھتے ہیں. یہی وہ 1% 2% لوگ ہیں جو دنیا میں آن این انکانشیس لیول بڑی سکسیزفلی اس کو فائٹ کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو ریئل نمبرز دوں تو شاید میری لائن حاضری ہو جائے گی کہ جی آپ ادھر بیٹھ کے یہ بات کریں کہ اتنا بڑا نمبر ہے، بٹ واقعی ایک واپنگ الارمنگ نمبر ہے ہمارے اوپر ایڈکٹس کا. ہر گھر میں وہ کہتے ہیں ایٹ لیسٹ یور کزن از این ایڈکٹ.
Every third person out of 3% is an addict. تو آپ سوچ لیں کہ اگر ہر تیسرا بندہ ایڈکٹ ہے کسی نہ کسی چیز کا, کوئی میڈیسن کا, کوئی کھانے کا, کوئی ڈرگز کا, کوئی کسی کام کا, ایون ریلیجس ایڈکٹس ہوتے ہیں, تو کسی نہ کسی چیز کی ایڈکشن ہے تو سمجھ لیں زندگی تباہی کے دہانے پہ ہی ہے. اور ایڈکشن ایک بات اور یاد رکھیے, کبھی اکیلی نہیں آتی. ایڈکشن اپنے ساتھ ایک کو ایگزسٹنگ ڈیزیز لے کے آتی ہے, یوزلی بائی پولر ڈس آرڈر, یوزلی. اچھا, اگر آپ بائی پولر ڈس آرڈر کے پیشنٹ نہیں ہیں اور آپ کی زندگی میں ایڈکشن آ گئی ہے تو آپ بائی پولر ہو جائیں گے, اور اگر آپ بائی پولر ہے تو آپ کی زندگی میں ایڈکشن آ ہی جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا وہ نہیں آئے گی. سب سے پہلے تو ڈاکٹر آپ کو دے گا کہ یہ گولی کھائیں آپ, اور اب آپ کو یہ ساری زندگی کھانی ہے, اور انسان ان کی ڈوزج پھر اپنے مطابق اس کو بڑھاتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں چلا جاتا ہے. پھر اگین جیسے میں نے آپ کو کہا, جب اس کو ریئلائز ہوتا ہے تو آلریڈی بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو انڈور ٹریٹمنٹ جس کے اندر 100 دن پیشنٹ کو انڈور رکھنا پڑتا ہے اور اس کے اوپر کافی کام کرنا پڑتا ہے, اور اس سے زیادہ اس کی فیملی پہ کام کرنا پڑتا ہے, بیکاز اصل ٹریٹمنٹ کا نام ہے فیملی انٹرونشن پروسیس. اگر فیملی اسٹرانگ ہوگی آپ کا بچہ ایڈکشن میں نہیں جا سکتا. ایڈکشن 2 قسم کی فیملیز میں تھرائیو کرتی ہے, نائس اینڈ نیسٹی. اگر آپ بہت اچھے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے لوڈ ونس کے ساتھ, ایڈکشن آئے گی, اور اگر آپ بہت برے ہیں, غصے کے تیز ہیں, ہر بات پہ ڈانٹتے ہیں, تو بھی ایڈکشن آئے گی. تو اس کا جو سلوشن ہے وہ ہے assertiveness. ہمیں فیملیز کو assertiveness سکھانی چاہیے, ہمیں فیملیز کو یہ بتانا چاہیے, ڈرگ ایڈکشن کانسیپٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کرنی چاہیے. میں بلکہ کاشف صاحب سے اور ہمارے سینئر پروفیشنل سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے زیادہ سے زیادہ اور سیمینارز ہونے چاہیے, کیونکہ جتنی ہم اس کے اوپر بات چیت کریں گے اتنا یہ ٹیبو ٹاپک سے ڈسکسیبل ٹاپک بنے گا. جتنا یہ ڈسکسیبل ٹاپک بنے گا اتنا ہمارے بچوں کو چھوٹی عمروں میں اس کا پتہ لگے گا, اور جتنی جلدی ان کی اویئرنیس ہوگی اتنی جلدی وہ پرو ایکٹیو میجرز لیں گے. اگر ہم اس کے بارے میں بات ہی نہیں کریں گے تو پھر ٹرائل اینڈ ایرر سے انسان سیکھتا ہے. وہ کوئی دوست, جیسے مس فریحہ نے کہا, ایک دوست نے کہا کہ یہ گولی کھا لو, اس سے سر درد ٹھیک ہو جائے گا. اب اس کے اگر زینکس کسی نے دے دی سر درد کے لیے, اس کا درد بھی ٹھیک ہو گیا اور اس کو مزہ بھی آ گیا, تو اس کو سولوشن مل گیا کہ اب میں نے زینکس ہی کھانی ہے, کھانا میں کھاؤں نہ کھاؤں. تو یہ جو کانشیس لیول پہ آبزرویشنل لرننگ ہے, اس سے ہمیں بچانا ہے بچے کو, اور اس کو پہلے سے ہی اس چیز کے بارے میں تیار کرنا ہے کہ جب ایسا ہوگا تو آپ نے ایسا کرنا ہے, اور جب آپ ایک دفعہ ایسے کریں گے تو تھنگس ول بی انشاءاللہ ویری گڈ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہ تو بات ہم نے کر لی ٹریٹمنٹ کے اوپر. اینڈ ریمبر, ٹریٹمنٹ از آلویز اے ریئیکٹیو میجر. یہ تو جب کوئی مسئلہ پڑ گیا تو پھر اب ہم اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اب اس مسئلے سے بچنے کا جو اصل طریقہ ہے, جیسے میں نے ابھی بھی ریکویسٹ کی, وہ ہے پرو ایکٹیو میجرز, کہ زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں بات کی جائے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس میں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, ڈفرینٹ کالجز میں. اس کے بعد اس پہ ٹی وی سیریلز بننے چاہیے, اس پہ ویڈیوز موویز بننے چاہیے. اتنے ٹک ٹاکس بناتے ہیں اور بڑے بڑے لائکس لے کے جاتے ہیں, تو کبھی اس پہ بھی تھوڑا سا کام کر کے دیکھیں, یہ بھی بڑا اچھا کانٹینٹ ہے, اٹ ول ورک فار یو. اور یہ صرف کانٹینٹ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا میں لوگوں کے لیے فائدہ مند ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید وہ, اور یہ ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کوئی سستا ٹریٹمنٹ نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. اٹس ناٹ اے چیپ ٹریٹمنٹ, بیکاز کوالٹی ڈونٹ کم چیپ. آپ جس بھی جگہ چلے جائیں گے وہاں پہ پہلے ہی آپ کو یہی بات سننے کو ملے گی, اوہ یہ تو بہت ایکسپینسو ہے. تو ایسا کوئی بچہ جو 2 لاکھ سے 5 لاکھ روپیہ دن کی کوکین کر رہا ہے, اور اگر آپ اس کو 30 دن سے ضرب دیں تو وہ 1.5 کروڑ روپیہ بن رہا ہے, اس سے زیادہ ایکسپینسو نہیں. ٹھیک ہے, بیکاز آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ڈرگس ڈونٹ کم چیپ, سو ٹریٹمنٹ ڈونٹ کم چیپ. تو اس کے لیے تھوڑا سا ریڈی ہونا اور ایکچولی اس چیز کے بارے میں کام کرنا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اسکٹس بنانے چاہیے, اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے, کسی بھی طریقے سے بات کریں, سمجھائیں, لوگوں کو بلائیں, دکھائیں, جس طرح بھی کریں, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ, کچھ بھی کرنا پڑے ضرور کریں, پر اس کے بارے میں چینج ہمیں لے کے آنا. دس از ہاؤ وی گونا برنگ اے چینج. اور اس کے بارے میں ایک بڑی زبردست چینج اسپیشلسٹ ہیں آکٹیویا اسپینسر, وہ کہتی ہیں دا بیسٹ وے ٹو برنگ اباؤٹ دس چینج از ٹو بی پرو ایکٹیو اینڈ ایکٹیو. تھینک یو ویری مچ.